मुसलमाना ने दुनिया का बहुत बड़ा इज्तिमा हज गुजर गया, वकूफ़ अरफात हो गया। लाखों मुसलमानों ने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को पुकारा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जो कुछ भी हो रहा है मशरिक़ वस्ता में, जंग का आगाज़ ना डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया है और ना डोनाल्ड ट्रंप की हैसियत और औकात इतनी है कि वो इसको ख़त्म कर सके। डोनाल्ड ट्रंप हो या अमेरिका का सदर जो बाइडन हो, तो कोई ऐसा नहीं है कि जिसने इस बात से इनकार किया हो कि हम इसराइल को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। इसराइल की सारी असेसमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं। तमाम तर मुआहदों के अंदर ईरान जिस चीज़ को अवॉइड कर रहा है वो ये है कि न्यूक्लियर वाला जो डिस्कशन है वो ना आए। पहले तो पाकिस्तान अकेला होता था, अब पाकिस्तान के साथ साथ कतर भी इसमें शामिल हो गया। इसराइल ने इस दौरान अपना काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया हुआ है। किसी न किसी वक्त और किसी न किसी जगह पे ये मुआहदा जो है शायद कर लिया जाए। जून के पहले हफ्ते के अंदर इस मुआहदे को का इसराइल तोड़े या कोई और तोड़े, और फिर उस जंग के शोलों के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मुसलमाना ने दुनिया का बहुत बड़ा इज्तिमा हज गुजर गया, वकूफ़ अरफात हो गया। लाखों मुसलमानों ने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को पुकारा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। पुकारते रहे उस खुदा को जो उनको हुक्म दे रहा था कि मालकुम ला तुकातिलून, तुम क्यों नहीं कत्ल करते उन लोगों को कि जिन लोगों ने जुल्म किया, जो करियत ज़ालिम पैदा करते हैं, जो बस्ती के ज़ालिम तरीन लोग हैं। हम उस अल्लाह तबारक व तआला को पुकारते रहे और अल्लाह ताला हमें पुकारता रहा, और इस दौरान हज के वकूफ़ अरफात से लेके मुज़दलिफ़ा सब कुछ गुजर गया। लेकिन इस दौरान जिस तरह ये सब कुछ हो रहा था, जहाँ ये मुसलमाना ने उम्मत जमा थे, उसके इर्द गिर्द अगरचे के कत्लो गारत भी जारी था, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी जंग भी चल रही थी। जंग के आगाज़ के वक़्त मैंने बात की थी कि मुझे नहीं लगता, मेरी एक महदूद इल्म और अक्ल के हिसाब से इस बात को मैं समझता हूँ कि जंग शायद अब ना ख़त्म होने वाली जंग के में ढल जाएगी। इसकी बुनियादी वजह को मेरा ज़ाती इल्म नहीं है, और इसकी बुनियादी वजह को अटकल पच्चू या सियासी तालीमात या को आलमी हालात व वाक़यात नहीं हैं, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों से कुछ लोगों ने, जो हमारे उलमा के सल्फ़ थे, जो हज़ारों साल से उम्मत की उम्र जो है उसको देखते थे, उसके साथ वाक़यात के हिसाब से चीज़ों को देखते थे, और फिर देखते थे कब किस वक्त क्या चीज़ शुरू हो गई थी, और एक अंदाज़ा लगाते थे। वक्त ऐसी चीज़ है, किसी वक्त के उसका सिर्फ इल्म अल्लाह तबारक तआला की ज़ात को है। कब क़यामत आएगी, कब किसी कौम पर अज़ाब आएगा, कब किसी कौम जो है उसको अल्लाह तबारक तआला झंझोड़ेगा, उसके बारे में अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। व यक़ूलून मता हाज़ल वाद इन कुन्तुम सादिक़ीन, तुम क्यों नहीं बताते, जो नबी जब पूछते हैं तुमसे कि कब आएगी वो घड़ी, अगर तुम सच्चे हो तो बताते क्यों नहीं। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, इन लोगों को, पूछने वालों को कह दो इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, मैं सिर्फ खुला खुला डराने वाला हूँ। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया को अल्लाह तबारक तआला ने अपने एक मखसूस इल्म गैब से बहुत सारी चीज़ें और आने वाले वाक़यात पर बताया होता है। उसी से लोगों ने, अवाम ने, उलमा ने अंदाज़ा लगाया था और अवाम को बताया था कि इस तरह की जंग इस तरह के हालात में शुरू हो जाए तो फिर यूँ समझो कि ये जंग जो है वो उस बड़ी मलमतुल कुबरा में ढल जाएगी। इस पर बहुत दफ़ा गुफ्तगू कर चुका हूँ, लेकिन आज ख़ास तौर पे चूँकि मेरे हाथ में इस वक्त एक बहुत बड़ी ख़बर है, और वो ख़बर बार बार हम सुन चुके हैं, और वो ख़बर ये है कि वाइट हाउस कन्फर्म्स दैट ईरान नेगोशिएशंस हैव एग्रीड टू MOU दैट अवेट ट्रम्प्स अप्रूवल, कि हम अमेरिकी जो हैं वो सालिसीन की मदद से एक MOU जो है उस पर दस्तखत करने के करीब पहुँच चुके हैं, और जिसको डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको अभी अप्रूव करने वाला है। मेरी पहले दिन से इस बात के बारे में एक बहुत राय है, बड़ी मुजस्सम राय है, कि जो कुछ भी हो रहा है मशरिक़ वस्ता में, ये मशरिक़ वस्ता का में इसकी जंग का आगाज़ ना डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया है, और ना डोनाल्ड ट्रंप की हैसियत और औकात इतनी है कि वो इसको ख़त्म कर सके। जिस जंग का आगाज़ 1896 में
باسل شہر جو ہے سوئٹزرلینڈ کا، اس میں زائنسٹ جو تھے، صہیونیوں نے جمع ہو کے آغاز کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس ارض موعودہ اور ارض مقدسہ میں واپس جائیں گے، اور اس کے لیے ہمیں تمام تر کوششیں کرنی ہیں۔ اور اس کے تقریباً 16-17 سال کے بعد انہوں نے برطانوی حکومت جو اس وقت اس پورے خطے کے اوپر قابض ہونے کے لیے پر تول رہی تھی اور خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے جا رہی تھی، اس کے ساتھ بالفور ایگریمنٹ کیا تھا۔ وہ بالفور ڈیکلیریشن جو تھا، اس کے تحت وہ وہاں جا کے آباد ہوئے اور اس جنگ کا بیج بویا گیا۔ یہ لمبی تاریخ ہے کہ کیسے ہوا، کس طرح ہوا، کیسے ہوا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنگ اسرائیل نے 1916-17 میں شروع کر دی تھی، اور اس جنگ کے بعد بے شمار ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ جہاں کے مقامی عربوں سے لڑائیاں بھی کیں اور ان کو مارا بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آخری جو تھی 1973 کی ان کی جنگ تھی، جس کے بعد مسلمانوں کے ایک ملک مصر نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور وہ اس معاہدے کے بعد انوار السادات جو تھے، ان کو مصر کے ان لوگوں نے جو سمجھتے تھے کہ ہمیں یہودیوں سے معاہدہ نہیں کرنا چاہیے، انہیں قتل کر دیا، اور مصر آج تک اس معاہدے کے بعد سنبھلنے نہیں پایا۔ اس ساری صورتحال کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس وقت سے لے کے اب تک اس جنگ کو اسرائیل نے شروع کیا ہے، اور اس جنگ کو واپس بھی اسرائیلی رکھے گا اور کرے گا، اور اس وقت کرے گا جب اس کے مقاصد حاصل ہو جائیں گے۔ میں اس بات پر آخر میں آتا ہوں، میں عموماً قرآن پاک کے حوالے آپ لوگوں کو دیتا رہا ہوں، لیکن آج میں یہودیوں کی ان کتابوں کو 3-4 ان کے کوٹیشنز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ کن کن بلاؤں سے گزر کر جہاں پر پہنچے ہیں، اور کیسے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ارض مقدسہ کے اندر اس حکومت کو قائم کریں گے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ کر ان کے مسیحا نے آنے کے بعد قائم کرنی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ان کا مسیحا جو ہے وہ یقیناً دجال مسیح، جیسے کہتے ہیں مسیح دجال ہوگا، جھوٹا ہوگا، لیکن ان کا ایمان، ان کا اس کے اوپر یقین اس قدر ہے کہ اگر آج کسی یہودی کو یقین ہو جائے کہ یہاں پر داؤد علیہ السلام کے تھرون کے اوپر بیٹھ کر عالمی حکومت قائم نہیں ہوگی، تو کوئی ایک یہودی بھی شاید وہاں نہ رہے، اس بے آب و گیا سرزمین میں نہ رہے، وہاں جہاں تو ہر وقت ان کے جان کا خطرہ ہے نہ رہے۔ پچھلے سال 3700 کے قریب خاندان یورپ سے، امریکہ سے بڑے بڑے گھر چھوڑ کے، ایکڑوں کے گھر چھوڑ کے وہاں آ کے آباد ہوئے ہیں، اور وہ جا کے انہوں نے باقاعدہ ایک مرلے کے فلیٹ کے اندر آباد ہوئے ہیں، جہاں چاروں طرف دیواریں لگی ہوئی ہیں، چاروں طرف خطرات ہیں، جہاں اب تو ایران کے ڈرون بھی آنے شروع، ایک شخص بھی وہاں نہ رہے۔ یہ میرے سامنے اس وقت وہ کتابیں ہیں کہ جن کتابوں کے بارے میں اپنا ان کی تاریخ میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی صلیب کے چڑھانے کے واقعے کے بعد جو یہودی جو تھے، انہوں نے اس وقت کے رومن حکمرانوں کے ساتھ بھی کچھ چالیں چلنے شروع کی، تو انہوں نے اس کے مخالف جیسا ان پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کیا۔ ابھی ان کو نکالا نہیں گیا تھا۔ میں ظلم کی داستان ان کو اس وقت ان پر ایک یونانی انتوکس حکمران ہو گیا تھا، کیونکہ یونانی اور رومنس کے آپس میں اس انتوکس کی ظلم کی داستان، جن یونانیوں کو ہم بڑا کہتے ہیں علم اور پتہ نہیں کیا، اور ارسطو اور افلاطون اور پتہ نہیں وہ عدالتیں انہوں نے لگائی تھیں، جن عدالتوں کی دھوم مچتی ہے، اور جہاں سے جناب جمہوریت کے سرچشمے پھوٹے تھے، ان کا حکمران انتوکس ہے۔ اس کے بارے میں یہود نے مدافعت کی، جس کے جواب میں انتوکس نے ان پر مظالم ڈھائے، جنہوں نے اسے تاریخ میں نیرو کے نام سے مشہور کیا۔ اول تو یوں نظر آتا تھا کہ ان حربوں سے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یروشلم کے امیر طبقے نے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ ہیکل کے قریب تماشا گاہ تعمیر کی گئی، جس کے اکھاڑے میں اریاں یہود یونانیوں کی طرح اپنے ختنوں کو مصنوعی کھالوں میں چھپائے ہوئے اترتے تھے۔ ان کو کہا کہ دیکھتے تھے کہ یہودی ختنہ کیوں کرواتے ہیں، تو اگر کوئی ختنہ کروانے والا ہوتا تھا تو اس کو بچے کو بھی مار دیا جاتا تھا، اور اس کی ماں کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا۔ انتوکس کے حکم سے نومولودوں کو ختنہ کرانا جرم تھا، اس کی سزا بچے اور ماں کی موت تھی۔ اس کے بعد سبت یعنی ہفتے کا دن امت موسیٰ پر کام کاج کے لیے سلسلے میں واجب الحرمت ٹھہرایا گیا تھا، جس کی اہمیت ختم کر دی گئی۔ یروشلم کو فوج کی تحویل میں دے دیا گیا، اور جتنے بچوں کو مختون پایا گیا یعنی ختنے ہوئے تھے جن کے، انہیں ان کی ماں سمیت شہر پناہ گرا کر ہلاک کر دیا گیا۔ ہیکل کے کاہنوں کی آزمائش لحم الخنزیر کی ضیافت سے کی گئی۔ جو ان کے کاہن تھے، یعنی جو ان کے مولوی بڑے بڑے تھے، ان کو خنزیر کا گوشت جو ان کے حرام ہے وہ کھلایا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہود نے ہنگامہ آرائی کے بجائے کھلم کھلا بغاوت کر دی۔ یونان کی سلطنت اس وقت اندرونی طور پر انتشار کا پذیر تھی۔ یہود نے جو ہوا مقابلی قیادت میں سے چیلنج کیا، اور یوں یہودیوں
کو یہودیہ کو یونانی تسلط سے آزاد کرا لیا۔ اب جب یہ آزاد کروایا تو پھر اس کے بعد رومن آ گئے، جو ٹائٹس جرنیل تھا۔ اب ٹائٹس کے مظالم جب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو کہ رومن تھا، اس کے بعد ٹائٹس رومی نے 70 قبل مسیح میں بیت المقدس کو فتح کر لیا، ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا، یہودی صحیفے اٹھائے اور اپنے ساتھ لے گیا۔ پھر 54 قبل مسیح میں شام کے گورنر کراسس نے ہیکل سلیمانی کو لوٹا اور 10,000 ٹیلنٹس یعنی $36 لے کر واپس چلا گیا، اور اس کی موت پر یہود نے پھر اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ اس کے جانشین لان جائنٹس نے ان کی بغاوت کو فروغ کیا اور 43 قبل مسیح میں 30,000 یہودیوں کو غلام بنا دیا گیا۔ اس غلامی کے بعد کی جو کتابیں ہیں ان میں جو اصل چیز یہ ہے، اس کی تاریخ جو رومی مورخ ہے یوسفس ہے، اس نے اس کو لکھا ہے۔ اگرچہ ان پر شدید ظلم ڈھائے گئے، ان کے گھر بار جلائے گئے، ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے کاٹ کر پھینک دیا گیا، ان کو اپنے قوانین کی خلاف ورزی پر اکسانے کے لیے بے طرح عذاب میں مبتلا کیا گیا، انہیں ممنوع خوراک کھانے پر مجبور کیا گیا، لیکن وہ کسی عالم میں بھی اس پر راضی نہ ہوئے، انہیں نہیں، اپنے ظالموں کی خوشنودی کے لیے بھی نہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نہ نکلا، وہ اپنے دکھوں پر مسکراتے اور جوان پر ظلم ڈھاتے ہوئے ہنستے، ان پر کہکے لگاتے۔ انہوں نے اپنی جانیں بڑی خندہ پیشانی سے دیں کہ انہیں نئی زندگی ملنے کا پکا یقین تھا۔ نئی زندگی کیا ہے، اس کو لینے کے لیے وہ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ ان کے پیغمبر تھے ایزیا، جس کو ہم قرآن میں یسعا کہتے ہیں، اور اس کو جو آئزیک جو کہتے ہیں آپ لوگ وہاں آئزیا کہتے ہیں، آپ کو انگریزی کے۔ یہ وہ پیشگوئی ہے جس کو لے کے اپنے دامن سے سجائے ہوئے وہ یہاں پہنچے ہیں، اور ایک ایک مقام پر وہ لڑنے کو تیار ہیں، اور ہم سے لڑنے آئے ہیں، اور ہمیں یہاں سے نکالنے کے لیے۔ اور دیکھو، ایک دوشیزہ حاملہ ہوگی، ایک بچہ جنے گی، اس کا نام امانل رکھے گی، اور حکومت اس کے کندھوں پر ہوگی، اور اس حیرت انگیز مشیر، عظمت، طاقت والا خدا، ابدی باپ اور سلامتی کا شہزادہ کے ناموں سے یاد کیا جائے گا۔ اور عیسیٰ کے شجر سے ایک شاخ پھوٹے گی اور آقا کی روح اس پر قیام کرے گی، دانشوری اور تفہیم کی روح، وکالت اور طاقت کی روح، اور روح علم اور آقا کے خوف کی، اور وہ غریبوں کے ساتھ انصاف کرے گا اور زمین کے بیماروں سے مسافی سلوک کرے گا، اپنی پھوک سے بد کرداروں کا خاتمہ کرے گا، اور اس کی کمر میں حق کی پیٹی ہوگی اور وفاداری اس کی لگام ہوگی، اور بھیڑیا بھی بھیڑ کے بچے کے ساتھ رہے گا، اور چیتا میمنے کے ساتھ لیٹے گا، اور بچڑا شیر کے بچے کے ساتھ بڑھے گا، اور ایک بچہ انہیں لیے پھرے گا، اور وہ اپنی تلوار کو حل میں لگا کر زمین کھو دیں گے۔ یعنی اب انہیں لڑائی کی ضرورت نہیں ہوگی، اطمینان ہوگا، اور انہیں اپنے نیزوں کو درختوں کی شاخیں تلاشنے کے لیے برتیں گے۔ کوئی قوم کسی قوم کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گی، اور پھر وہ آئندہ جنگ کے لیے بھی کبھی تربیت حاصل نہیں کریں گے۔ اس امن کے زمانے کی جدوجہد اور اس حکومت کو، عالمی حکومت کو قائم کرنے کے لیے یہودی آج وہاں پر موجود ہیں، اور وہ اس جنگ کو وہاں پر لڑنا چاہتے ہیں۔ دو طرح کے یہودی ہیں، ایک وہ یہودی ہیں جو کہتے ہیں کہ جب ہمارا مسیح آئے گا تو ہم خود وہاں چلے جائیں گے، یہ اسرائیل کا وجود جو ہے یہ غلط ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یا اس جو ہوا جس کو کہتے ہیں اللہ ذات اس کی کاموں میں مداخلت ہے۔ یہ اپنے طور پہ اس چیز کو آگے بڑھانا اور وقت سے پہلے لے کے آنا اور اپنی قوم پر ظلم کے مترادف ہے۔ لیکن اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ اب وہ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں، ان کے تمام تر جتنے بھی ربائی سے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری ٹائم کی کیلکولیشن کے مطابق اب بالکل وقت قریب آ چکا ہوا ہے، اور اب کوئی ایسا وقت زیادہ دور کی بات نہیں، اس لیے اب ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کو مجبور کیا کہ وہ آ کے اس پر حملہ کرے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا امریکہ کا صدر جو بائیڈن ہو، یا وہ اگر آپ روزویلٹ سے بھی شروع کر دیں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس بات سے انکار کیا ہو کہ ہم اسرائیل کو بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے۔ مکمل طور پر وہ اس کے غلاموں کی طرح، جسے کہتے ہیں امریکہ جسے کہتے ہیں، اس سے ہوسٹیج آف اس کی اپنا اسرائیل تھی۔ اب اس وقت کی کیا صورتحال؟ اس وقت پہلی جنگ جو ہوئی ہے وہ جنگ بری طرح ایران کی اس کی وجہ سے ہار چکے ہیں، اور اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اسرائیل کی ساری اسسمنٹ جو ہیں وہ مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوئی ہے کہ ٹرمپ کی پہلی غلطی یہ تھی کہ ایک تو اس سے ٹرمپ نے 2018 میں جو معاہدہ تھا 5 اور 1 ایران کا جو معاہدہ تھا اس کو توڑ دیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت ایران جو تھا نگرانی کے تحت پرامن پروگرام بنا رہا تھا، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے IAEA، اس کے تحت بنا رہا تھا۔ اس کا 20-25% تک وہ یورینیم لے جا سکتا تھا، لیکن اس کی لمٹ جو ہے وہ 60% ہوتی ہے۔
ایران نے یہ کیا کہ اس کے بعد اپنے اس یورینیم کے پروگرام کو ٹرمپ کی چونکہ ذابر اس نے نکال دیا تھا اس کو، کسی معاہدے کا پابند نہیں تھا، انہوں نے اس کو بڑھانا شروع کیا اور ساتھ ہی ایک ایسے علاقے کے اندر اپنا شاندار قسم کا بہترین کا ٹھکانہ بنا لیا کہ جس کو ڈھونڈنا، جس پر حملہ کرنا بہت مشکل تھا. جیسے ہمارا چاغی کا علاقہ ہے، اور بھی ایسے علاقے ہیں کہ ان پر حملہ کرنا اور وہاں پر جا کے اس کو نیوکلیئر سائٹ کو تباہ کرنا ناممکنات میں سے ہوتا ہے. چاغی کے میں جو لوگ گئے ہیں، ان پہاڑوں کو جن لوگوں نے دیکھا ہے، ان کو اس کا اندازہ ہوتا ہوگا. لیکن ایران کا وہ اس سے بھی زیادہ زبردست قسم کا وہ علاقہ ہے جس کو عموماً ابھی تک لوکیٹ بھی نہیں کر پائے. وہ شہر سے علیحدہ دوسری طرف لے گئے. اس میں انہوں نے اب تک کی اطلاعات کے مطابق 60% تک اپنی یورینیم جو ہے، جو لمٹ ہے، اس وقت لے گئے ہیں. اب 60% سے 90% تک چلے جائیں تو اس سے ایک ایٹم بم بن جاتا ہے. تو 90% تک بنانے میں یہ عمل پھر بہت تیزی سے ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے فیون اینڈ فیشن پروسیس جو بہت تیزی سے شروع ہو جاتا ہے، اور وہ سارے پروسیس کے اندر اس کی افسودگی کے اندر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت آسانی سے 90% میں 4 یا 5 ہفتے میں پہنچ سکتے ہیں. اور یہ کسی بھی وقت جو ہے ایران جو ہے وہ ایٹم بم اس بنانے کے قابل ہو جائے گا. اور جب وہ عمران ایٹم بم بنائے گا تو پھر یاد رکھے کوئی دوسرا ملک جو ہے اس ایٹم بم کی طرف، حصول کی طرف وہ نہیں، پھر اس کے بعد رک نہیں سکے گا. ٹرکی ہے، ٹرکی کو اگرچہ کہ نیٹو کا ممبر ہے، اس کو بھی چاہے. سعودی عرب سب سے پہلے اس بات کی ڈیمانڈ کرے گا، اور خواہ اس کو پاکستان کے پاؤں پڑنے پڑے یا کچھ کرنا پڑے، وہ کوئی طریقہ کار کرے گا. بھائی نیوکلیر پلانٹ لگا رکھیں کہ کسی نہ کسی طرح ہم اس کو آگے لے کے جائیں. یہ ہے بنیادی طور پر ایک خوف جو کہ اس وقت اس کے یہی وجہ ہے کہ تمام تر معاہدوں کے اندر ایران جس چیز کو اوائڈ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ نیوکلیئر والا جو ڈسکشن ہے وہ نہ آئے، تاکہ ہماری ڈیٹرنٹ پاور ہمارے سامنے رہے. ایران نے دوسری چیز جس کو استعمال کیا تھا وہ اسٹریٹ آف ہرمز تھا، اور اس اسٹریٹ آف ہرمز کو اس نے باقاعدہ ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، اور یہ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز. یہی وجہ ہے کہ جب کل اس نے یمن نے اس بات، عمان نے اس بات کا اعلان کیا، تو عمان وہ ملک ہے جس کی دوستی امریکہ کے ساتھ 1835 کی چلی آ رہی ہے. یعنی یہ سلالہ باعث تو بعد میں بنا ہے. وہ جس وقت یہ عدن کا پورٹ ہوتی تھی اور جنت عدن اس علاقے کو کہا جاتا تھا، اس وقت سے عمان جو ہے وہ امریکن اسٹیٹ کے ساتھ اس کے ریلیشن شپ بہت زیادہ تھے، اور بہت غریب ملک ہوتا تھا. اتنا غریب کہ مسقط عمان کا جو شہزادہ ہوتا تھا وہ یہاں پر کرائے کے ہوٹلوں میں مکران میں رہا کرتا تھا. میں لمبی کہانی اس میں نہیں جانا. اس وقت جو ڈرافٹ آیا ہے یہ پھر وہی صورتحال ہے کہ جس میں اس کو ڈیلے کرنے کی صورتحال. اور اس ڈرافٹ کے بارے میں امریکنز یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے ٹرمپ سے اپروول نہیں دی، اور ایرانی کہتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ ہم نے کوئی اس کی منظوری نہیں دی. لیکن پوری دنیا میں اس ڈرافٹ کو لے کے آئے. اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ڈرافٹ آتا ہے تو اچانک مارکیٹ رائز کر جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے. یہ اسٹاک اسٹیج کی پلے ہے، یہ مارکیٹ فیئر پلے اور انڈر پلے اور اوور پلے، یہ سب کچھ ہے جس کو وہ لوگ سمجھتے ہیں جو مارکیٹ کے اندر ہیں اور جو اس سے کما رہے ہیں. یہ کی فیچر جو ہیں اس سے وہ ہیں اسٹیٹ آف ہرمز اینڈ دا نیول آپریشن. دا ایگریمنٹ آؤٹ لائن دا کمرشل ویسل ٹریفک ول ریٹرن ٹو unimpeded pre-war volumes. پہلے وار میں چلیں گے. ایران would commit to removing its naval mines within 30 days. ایران جو ہے وہ 30 دن کے اندر اندر وہ جو سمندر کی مائنز بچھائی ہوئی ہیں اس کو ریموو کرے گا. اب یہ 30 دن کی لمٹ پتہ نہیں کس نے رکھتی ہے. افغانستان کو ہم جانتے ہیں، افغانستان میں جو لینڈ مائنز بچھائی گئی تھی آج تک پوری طرح صاف نہیں ہو رہی. آج بھی کبھی کبھی کو حادثہ ہوتا ہے، جبکہ سمندر کی زیر زمین مائنز ہیں جس کے اندر وہ مرین لائف بھی ساری کی ساری ہوتی ہے، وہ کیسے اس کو ریموو کیا جائے. ان ایکسچینج دا یونائٹڈ اسٹیٹ ول گریجولی لفٹ اٹس نیول بلاکیڈ. وہ آہستہ آہستہ وہ بلاکٹ کرے گا، یہ گزرنے دے گا. وہ سیز فائر ایکسٹینشن، MOU reportedly extends the ongoing ceasefire by 60 days to allow the two sides. اب یہ 60 days کیوں رکھا جا رہا ہے، آگے بھی بڑھایا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکن جو اس کا اپنا آرسنل ہے، یعنی جہاں اسلحہ رکھا جاتا ہے، جہاں وہ بہت حد تک ختم ہو چکا ہے. ان کے سارے کے سارے جتنے خزانے تھے اس کے انٹرسیپٹرز کے، وہ ڈرون کو روکنے والے، وہ مکھیوں کی طرح ڈرونز جیسے ان کے آئے ہیں، تو اس کی وجہ سے انہوں نے خرچ کر دیے. ادھر سے $12,000 کا ڈرون ہوتا تھا، یہاں سے تقریباً 4 ملین $40 لاکھ کا یا انٹرسیپٹر آتا تھا، تو ان کی کمر ٹوٹ کے رہ گئی. نیوکلیئر کنسٹرینٹ، ایران وڈ کمٹ ناٹ ٹو سیکنگ اور ڈیولپنگ نیوکلیئر ویپن ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. مطلب وہ کہتے ہیں وہ روک لے گا، اس کو آگے سیکھ نہیں کرے گا. بات پہ sanctions and the financially during 60 days negotiation period the US would conditionally
suspend certain sanctions allowing Iran to sell oil without limitations and upon reaching. इसमें दो तरीके, एक तो ये एक उनका कुछ पैसे है वो न्यूक्लियर वाले हैं जो कि 12-13 अरब में जो साउथ कोरिया में पड़े हुए हैं वो, और ये इनको रिलीज आहिस्ता कर दिया जाएगा. और तीसरी ये है कि मिलिट्री पोस्टर, while the US would lift its ports blockade, the withdrawal of the US military forces from the vicinity of Iran is contingent upon reaching a permanent comprehensive peace accord. वो भी हम पीस अकॉर्ड जब होगा तो लेके जाएंगे. ईरान चाहता है कि 2-3 चीज़ें फौरी तौर पे हो जाएं. एक तो ये है कि उनके पैसे फौरी रिलीज हो जाएं, क्योंकि तो मिनटों की बात लगती है. दूसरा ये है वो समझता है कि हमें पूरी सैंक्शन लिफ्ट कर दें ताकि आज़ाद तिजारती उसके तौर पर हम आगे बढ़ सकें. और तीसरी अहम चीज़ जो ईरान ये समझता है कि हमें जो है इसकी तेल बेचने की हमें वो इसको आज़ादी दी जाए. वो उसके कहते हैं कि नहीं, जिस तरह हमने रूस को दी है उस तरह की सोच. लेकिन इसमें अब पहले तो पाकिस्तान अकेला होता था, अब पाकिस्तान के साथ साथ कतर भी उसमें शामिल हो गया है, वो भी उसके ड्राफ्ट की सूरत है. इसराइल ने इस दौरान अपना काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया हुआ है. इसराइल इस काम पे गुज़श्ता तकरीबन 50 साल से तो लगा हुआ था, लेकिन गुज़श्ता 20 साल से इसराइल ने अपने इस काम को ज़्यादा आगाज़ दिया. सबसे पहली बातचीत थी कि इराक़ को तबाह करना था. उसके लिए उसको सद्दाम हुसैन के ख़ात्मे के लिए एक तो पूरे अरब का कंधा मिल गया और दूसरा फिर ईरान का कंधा भी मिल गया, और ईरान ने उसको बर्बाद करके रख दिया. और इराक़ अरब ने भी बर्बाद करके सब ने मिलके इराक़ की उस कुव्वत को जिसके एटमी प्रोग्राम के ऊपर बाकायदा इजराइल ने हमला किया था उसको ख़त्म करके रख देंगे. फिर वहाँ पर ईरान की बादशाहत जो है एक किस्म की कायम कर दी गई. वहाँ पर एक अरब शिया और एक सुन्नी शिया जो था उसके दरमियान ज़ाहिर बात है इक़्तिदार ऐसी चीज़ है, इसमें लड़ाइयाँ तो होती हैं बेशक, कितने भी फ़िकी उसकी सूरत हाल आपके साथ साथ चलती रही, उसको वहाँ पर कर दिया. आखिरी कासिम सुलेमानी की उस वाक़े के बाद जहाँ उसको अमेरिका ने हमला किया था उसके बाद फिर ईरान का रिटेलिएट भी हुआ था, लेकिन बावजूद ईरान का वो इन्फ्लुएंस कायम न रहा. उसके बाद शाम उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि शाम उसके बॉर्डर के साथ खड़ा था, गोलान की हाइट्स थी, सारा कुछ था. वहाँ पर ईरानियन इन्फ्लुएंस था, ईरानी प्रॉक्सीज चलती थी. वहाँ पर 12% बशार अल असद के अलवी थे जो तकरीबन 75% सुन्नियों के ऊपर कायम थे, और वहाँ से 60 लाख के करीब लोग हिजरत करके चले गए. 6 लाख बच्चे नौजवान मर गए, 10 लाख बच्चे और बेवाएँ हो गई, बच्चे यतीम हो गए, बेवाएँ हो गई. उसके बाद उन्होंने अब वहाँ पर ऐसा बंदा लेके आ गए हैं कि जो जुलानी जो है जो बहुत हद तक उनके करीब है, और वो समझता है कि इस वक्त लड़ना जो है वो ईरान को फ़ायदा पहुँचाने के मुतादिफ है, और उसके जो है ज़ख़म जो हैं ईरान के साथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हलब में हो या इदलिब में हो या हमा में हो या हमस में हो या दमिश्क में हो, इस कदर जुल्म व बर्बरियत हुई है इस दौरान कि जिसका कोई तसव्वुर नहीं मिलता. उसके बाद 2 प्रॉक्सीज और थीं, एक गज़ा की थी. ये आज मैं गज़ा के देखता कि इसराइल हैज़ फिजिकली डिवाइडेड गज़ा इनटू 2 किलोमीटर्स ऑफ द अर्जन बैरियर. बाकायदा अर्जन बैरियर्स उसके बना दिए गए हुए हैं, और गज़ा को एक किस्म का वो मुकम्मल तौर पे उन्होंने मिलिया मेट कर दिया. और जो मैं हज की बात करता हूँ, पिछले साल भी हज पे गए होंगे, पिछले साल भी लोग उम्रे पे गए होंगे, और पड़ोस में गज़ा में बच्चे मर रहे थे और हम लब्बैक 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 अल्लाहुम्मा लब्बैक करते हुए वापस आ गए. और उस अल्लाह को हम बिल्कुल वैसे ही कि जैसे आप किसी अपने मुलाजिम को कहें कि जाओ मेरे लिए पानी ले आ, और वो हाथ बांध के खड़े हो जाए, पानी लेके आ पानी लेके आ, तो आप उसको थप्पड़ मारेंगे कि तुम कैसा मेरा मुलाजिम है, मुझे प्यास लगी है, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ और तुम पानी लेके पानी लेके गद्दान करते रहते. इस 2 सालों के अंदर 7 अक्टूबर की वो जो लड़ाई थी 23 की शुरू हुई, उसके अंदर गज़ा जो है उसको मुकम्मल तौर पे उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया है, और अब वो डेविड बिन गुरियान वाली वो जो टनल है उसको बनाने में मसरूफ़ हैं. उसके साथ साथ दूसरा उनका हिजबुल्ला का था. आपको याद होगा कि आगाज़ में उन्होंने हिजबुल्ला जो था उसके 3 जो बड़े सरबराह थे उनको शहीद कर दिया, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा रिटेलिएट किया और उन्होंने अपने जनूबी लेबनान के पूरे हिस्से को तिजानी जो रिवर है, पहले दरियाए उर्दन और दरियाए अपना लेबनान, इसको तो वैसे ही उन्होंने सी ऑफ गैलिली यानी बहर तिब्रिया में नहीं जाने देते, उससे इसराइल को सैराब करते हैं. उसको भी एक बैरियर बना के और ये पूरे को पूरा अपने आप को महफूज कर लिया हुआ है. मिस्र के साथ उनके हालात ऐसे ही हैं, इसी किस्म के हैं कि मिस्र जो है उसने 2 साल जब जंग रही है 2.25 साल, उसमें गज़ा के मुसलमानों के लिए एक पानी की बूंद
اور ایک روٹی کا ٹکڑا بھی جانے نہیں دیا، حالانکہ 40 کلومیٹر کا اس کا بارڈر تھا جو غزہ کے ساتھ لگتا تھا۔ اسی طرح آخری جو ان کا تھا کہ جہاں لڑائی ہو سکتی تھی، جہاں سے حوثی باغیوں کا مسئلہ تھا، وہاں صومالی لینڈ جو ہے اس کو باقاعدہ علیحدہ ملک کر کے اس کو تسلیم کیا، اور ساتھ تسلیم کرنے والوں میں سے یو اے یعنی متحدہ عرب امارات بھی شامل تھا، اور وہاں متحدہ عرب امارات کی ایک باقاعدہ فوج اسٹیشن کی گئی، اور اس کے غارب کے اندر اسرائیل کی فوج کی گئی۔ اپنی طرف سے اسرائیل نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا ہے، اور واحد ملک اب ایک ایران ہے جو اس مزاحمت کے اندر ہے، جہاں اس کی جو چھوٹی موٹی ساری کی ساری۔ ایسے میں ہر روز ایک نئی بات نکلتی ہے، آج معاہدہ ہو رہا ہے، کل معاہدہ ہو رہا ہے، آج سیز فائر ہو رہا ہے، کل سیز فائر ہو رہا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے حملے کی خبریں تھیں، پہلے ایرانیوں نے بتایا، خبریں آئی کہ ہم نے حملہ کر لیا، انہوں نے کہا ہم نے حملہ، لیکن سٹینڈ سٹل ہے۔ اس سٹینڈ سٹل کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ کو کوئی ایسا نقصان نہیں ہوتا، امریکہ کا کوئی تیل نہیں رکتا، امریکہ کی کوئی اکانومی پہ افیکٹ نہیں ہوتا، اسرائیل کو کوئی مسئلہ نہیں خراب ہوتا۔ اسرائیل کا سارا انحصار جو ہے وہ میڈیٹیرین سی کے اوپر ہے، اس کا یہاں اس طرف تعلق کوئی نہیں ہے، سارے کا سارا معاملہ جو ہے اس طرف ہے۔ اب اس معاملات کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں کہ کتنے عرصے کے اندر کیسے اور کس طرح اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے گا، میری اس وقت آخری پریڈکشن جو ہے وہ سمجھتا ہوں، جو کہ میرے محدود علم کے مطابق موجود ہے، وہ پریڈکشن صرف ایک ہی ہے کہ کسی نہ کسی وقت اور کسی نہ کسی جگہ پہ یہ معاہدہ جو ہے شاید کر لیا جائے، تاکہ کچھ وقفہ مل جائے، اور اس کے بعد جون کے پہلے ہفتے کے اندر اس معاہدے کو خواہ اسرائیل توڑے یا کوئی اور توڑے، اور پھر اس جنگ کے شعلوں کے اندر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز جس پہ میں وہ تفصیل سے جب میں واپس پہنچا لاہور انشاءاللہ تو ڈسکس کروں گا کہ ابراہم اکارڈ جو ہے اس کو کیوں ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا۔ ابراہیم اکارڈ وہ اکارڈ ہے جس کو میں پہلے بھی کہتا ہوں، نہ اسرائیل چاہتا ہے، نہ وہ ٹو اسٹیٹ نیشن تھیوری چاہتا ہے، ان کے بنیادی فلسفے کے خلاف ہے کہ ٹو نیشن تھیوری، اس لیے اس پہ صرف بلیک میلنگ ہے۔ اگر معاہدہ ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ بہرحال بات لمبی ہو گئی، یہ سب کچھ وقت گزاری کا معاملہ ہے، یہ جنگ چلے گی، اور پھر یہ جنگ بے شمار ملکوں کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ بات آپ کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت بکر بن ابی مریم کالا کانت المقدام بن مادی کر، پوری حدیث لمبی ہو جائے گی، بات سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آخری ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا جس میں درم و دینار کے علاوہ کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، یعنی سونے اور چاندی کے سکے جو ہیں وہ ہی چلیں گے، نہ یوان چلے گا، نہ روبل چلے گا، نہ ڈالر چلے گا، نہ ریال چلے گا، نہ کوئی اور چیز چلے گی، اور یہی صورتحال جو ہے بلٹ اپ ہو رہی ہے۔ جس مرضی معاملے کے اندر آپ کر لیں، آخری معاملہ یہی ہو جانا ہے کہ لوگ کسی ملک کی کرنسی پر بھروسہ نہیں کریں گے، اس کرنسی کی عزت وقار توقیر وہی چلے گی جسے بازار میں علیحدہ جا کے بیچا جا سکے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔